बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के लाहौर स्टूडियो से आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। अहम बात यह है कि जनाब इमरान खान और उनकी पूरी फॉर्मर कैबिनेट ये समझती है कि आज अगर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और जनाब इमरान खान की जानिब से किया जा रहा है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब चाहें तो मुल्क सिविल वॉर की तरफ जा सकता है, मुल्क में नारकी फैल सकती है, इंतशार हो सकता है, अवाम एक साइड पर हैं, खवास एक साइड पर हैं। और फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है तो इसका नुकसान होगा, लेकिन जो हमें दीवार से लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा। अब दोपहर तक तो इस हवाले से ज़रा कन्फ्यूजन पाई जा रही थी कि फवाद चौधरी साहब का इशारा किस तरफ है। क्या उनका इशारा उन तमाम अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से जिन्होंने इकट्ठ बनाया और इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता किया, या फवाद चौधरी साहब का इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है या पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ है। इस हवाले से कन्फ्यूजन ज़रूर पाई जा रही थी और सवाल भी हो रहे थे, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि 1 महीने के अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए, तो उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा कोर्ट रिपीट में चली जाती है कि नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं, ये तो दुरुस्त नहीं है, और अगर फैसला आना चाहिए तो तमाम जमातों का एक साथ आना चाहिए, और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो तो हमारे नॉमिनी नहीं, वो तो फौज ने लगवाए थे, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के नॉमिनी है। लिहाजा ये तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम के अंदर जो बात फवाद ने कही उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के ताल्लुकात कैसे हैं, उन्होंने क्या फरमाया, जरा सुनिए। ऐसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुए? बस कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। कितने बरसों हुए? तो बरसों तो बहुत पुरानी बात चली जाती है। ये कोई अक्टूबर की कहानी तो नहीं? अक्टूबर महीने होंगे, महीने होंगे। इसको रिपेयर करने की कोशिश नहीं? बहुत कोशिश हुई, बहुत कोशिश हुई। आपने भी की? बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की रिपेयर करने के लिए, रिपेयर हुए नहीं। अब वो कोशिश किसने की? और आज जब फवाद चौधरी साहब, जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत के वज़ीर इत्तलात रहे, वो आखिरी दिनों में वज़ीर कानून रहे, जिन्होंने वो तारीखी रूलिंग भी स्पीकर से, डिप्टी स्पीकर से दिलवाई, जिसको बाद में गैर आइनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने। लिहाजा तारीख में उनका नाम भी सुनहरे रूप से लिखा जाएगा कि वो बहसीयत वज़ीर कानून उन्होंने क्या ज़बरदस्त एडवाइस दी थी इस हवाले से। लेकिन अगर वो ये फरमा रहे हैं तो फिर दोपहर की बात को आज अभी शाम की बात से कनेक्ट कीजिए, तो फिर कौन है जो तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा रहा है? क्या फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब दे दिया है? कम से कम मेरी दानिश में तो ऐसा है कि उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े सहाफ़ी हैं, जिनका तज्ज़िया तबसरा आप सुनना चाहते हैं, मैं ये सवाल उनके सामने लेके चलूँगा, और बहुत से सवालात हैं मेरे जहन में आज, और मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर एक बड़ा डिस्पैशनेट किस्म का तज्ज़िया हम हासिल करें। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब रऊफ़ लासरा साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब सलीम खान साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम जिरगा के होस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और इनका तज्ज़िया तबसरा आप पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। उस्ताद मोहतरम जनाब सुहेल वड़ायत साहब, पाकिस्तान की तारीख़ से, पाकिस्तान की सियासी तारीख़ हो, किसी तरह की तारीख़ हो, उसके ऊपर अपनी गिरफ्त रखते हैं और पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छे से समझते हैं, मौजूद हैं हमारे साथ। वड़ायत साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले रऊफ़ लासरा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। ये जो बात आज कही फवाद चौधरी साहब ने, दोपहर की बात मैंने आपके सामने रखी कि उन्होंने कहा जी जो हमें दीवार से लगा रहा है, और अभी जो शाम को उन्होंने बात की कि अगर हमारे ताल्लुकात ठीक होते तो फिर हम हुकूमत में होते। आपका नतीजा क्या है इन दोनों बातों का अगर आप जोड़ें तो किसकी तरफ इशारा कर रही है तहरीक इंसाफ? कौन दीवार से लगा रहा है उन्हें? जी मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ख्याल है कि ये कोई नई बात नहीं की फवाद चौधरी साहब ने। अगेन जैसे हमारे दोस्त बैठे हैं, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं, सुहेल वड़ाई साहब हैं, हमारे भाई सलीम साफ़ी साहब बैठे हैं, सबकी और आपकी बड़ी आंख है कि अगर 6 अगस्त को बेनज़ीर भुट्टो साहब के असलम बेग के साथ तल्लुकात, उनके साथ गुलाम इसहाक़ खान के साथ ठीक होते तो भी उनकी हुकूमत ना टूटती। 93 में गुलाम इसहाक़ खान साहब के साथ नवाज शरीफ साहब ठीक होते ना टूटती। 96 में बेनज़ीर भुट्टो साहब की अगर लगारी और उस वक्त जनरल JK के साथ उनको प्रॉब्लम ना होते, वो भी बैठी होती। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सैक ना करते तो मुशर्रफ ने खुद कहा था कि आज भी वज़ीर आज़म होते। और रिसेंटली अगर आपको याद हो, ब्रिगेडियर उन्होंने इजाज़ शाह साहब ने कहा था कामरान शाह साहब के शो में कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, अभी भी वो अगर उनकी फ़ौज से उस वक्त मसले ना होते तो वज़ीर आज़म होते।
सो उनका ये कहना आज के कि अगर इनकी उनके साथ लड़ाई ना होती, कोई मसला ना होता, तो इमरान खान साहब जो हैं आज भी वज़ीर आज़म होते। आपको हिस्ट्री से सीखना चाहिए था फिर। मतलब फवाद चौधरी साहब माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक पॉलिटिकल जहन रखते हैं, कोई आम आदमी भी नहीं है कि चले यहीं से कोई आ गए होंगे हाथ साथी तौर पर। उनका सियासत में बैकग्राउंड है, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड है, खुद बड़ा एक्टिवली जनाब मुशर्रफ साहब के दौर से, फिर उसके बाद आपको याद पीपल्स पार्टी का दौर देखा उन्होंने, इसके बाद अभी इमरान खान साहब का 3-4 साल उन्होंने बड़ा एक्टिव और वेरी इफेक्टिव उन्होंने एक उसको मिनिस्टर के तौर पर डील किया, मेन मिनिस्टर्स में शामिल थे, एडवाइजर में शामिल थे। उनको तो तारीख का पता होना चाहिए था। अगर आपका मेरे जैसे एक आम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स को इन चीज़ों की समझ है कि आपने अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेनी है, लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो ये आपका इंजाम होगा। आपसे भी पहले बड़े बड़े लोग जो हैं, अगर बड़े बड़े लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो भी लड़ाई लेते रहे हैं और उसके बाद जो नतीजे हमारे सामने आए। आपने लड़ाई लड़ी है, आपका ख्याल है किसी असूल पर लड़ी है, किसी कायदे पर लड़ी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सिविलियन अथॉरिटी को आप मेंटेन करना चाहते थे, आप अपनी पावर यूज़ करना चाहते, फेयर एनफ, आप डटे रहे, फिर इसको क्यों समझते हैं कि आपकी गलती थी? ये तो फिर तारीखी तौर पर एक जीरो सम गेम भी है। लेकिन अगर ये कहना फवाद चौधरी साहब का, यानी मेंट इट, आपने भी सुना होगा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन नुकसान उनका होगा जो हमें दीवार से लगा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं बैरूनी साजिश है, फिर आप कहते हैं हमें दीवार से लगा रहे हैं। तो दीवार से लगा रहे हैं, अमेरिका ने दीवार से लगाया है या किसी और ने लगाया है तहरीक इंसाफ को दीवार से? मुनीब, इसमें बड़ी मेरा ख्याल है कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जब ये पीटीआई ये कहते हैं, इमरान खान साहब या फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश अमेरिका ने की है, तो साजिश अमेरिकन कोई प्रेसिडेंट या अमेरिकन उनके सेंट काम के चीफ या सीआईए चीफ ने तो आगे बैठ के यहाँ पे आगे रजीम चेंज नहीं करवाया। तो वो फिर लोकल प्लेयर्स की बात करते हैं ना, वो फिर आगे कुछ पावरफुल जहाँ तबकात है फिर उनका हवाला देते हैं कि उनको इस्तेमाल किया गया है। सो अब इतनी जुर्रत है नहीं कि नाम ले लें, कह देना फिर कि एस्टैब्लिशमेंट का कह दें कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ने हमारा रजीम चेंज करवाया, अमेरिकन के साथ मिल गए। ये भी कहते हैं कि अमेरिकन ने रजीम चेंज कर, भाई कैसे करवाया अमेरिकन ने बाहर बैठ के? आप फिर नाम लेना, थोड़ी सी जुर्रत करें, हौसला करें, बताएं हमें, आप और मेरे जैसे जो अनपढ़ थोड़े से उस नलायक कि हमें समझ नहीं आ रही कि आपका कैसे रजीम चेंज हुआ है। सो उनका इशारा जो है, इशारा सारे का सारा डेफिनेटली उनका एस्टेब्लिशमेंट की तरफ है और उनको थ्रेट किया जा रहा है कि आप हमें दीवार पे लगाएंगे। मैं आके लास्टली इसका कह दूँ ये थोड़ा सा कि इमरान खान साहब के जो एडवाइजर्स हैं, पहले भी उनको आप देखें वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे लगता है वो किसी आउट साइड पर लेकर जाके आके लेकर जा रहे हैं, जैसे एमक्यूएम का हुआ। एमक्यूएम का देखा, एमक्यूएम ने बड़ी इंतहाई जाकर सख्त किस्म के उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जलसे जुलूस किए और बड़ी हार्ड लाइन ली, उसका नतीजा देखा। आप इसके बाद बांग्लादेश में देखें, वहाँ पे जमात इस्लामी ने इसी तरह का स्टांस लिया था, हसीना वाजिद साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए उनको वहाँ पर रुकवाया। मिस्र में हमने देखा, अखवानुल मुस्लिमीन थी मेरा ख्याल है, उसके बाद जो कुछ वहाँ पर हुआ। सो इस तरह की चीज़ें अगर इमरान खान साहब को आप इस तरह लेकर जा रहे हैं कि रोज़ाना आपने आके बम्बार्डमेंट करनी है, आपने इन इशूज़ को पोलिटिकल आके मैदान में लड़ने की बजाय सड़कों पर लड़ना है, खुदा न खास्ता सिविल आप डिसओबीडियंस करनी है, कोई वायलेंस करना है, तोड़ फोड़ करनी है, रोड्स ब्लॉक करना है, तो मेरा ख्याल है उनके खान साहब का एडवाइज़र जो उनको वहाँ से लेकर आए हैं ना, वज़ीर आज़म हाउस से सड़क पर ले आए हैं। अब मुझे नहीं पता आगे की उनकी क्या प्लान है कि वो पता नहीं ले जाना, तो वो शायद उन्हें वापस वज़ीर आज़म हाउस चाहते हैं, लेकिन पता नहीं होगा नहीं। बट सावी साहब, आपने एक बात कही थी, ये जो एक तो एब्सोल्युटली नॉट वाले का आपने कहा था ये एब्सोल्युटली झूठ है, फिर उस मरासले के हवाले से भी जो आप फरमाते रहे वो ऐसे ही सामने आया और बाद में कलई खुल गई कि उस मरासले के अंदर भी ऐसा कोई बात नहीं थी, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। लेकिन आज ये बात दुरुस्त है, खलासरा साहब ने भी कही है और हमारे उस्ताद जनाब सोहेल वड़ाइच साहब से भी मैं पूछूंगा। लेकिन जब ये बात इतना खुल के आप कह रहे हैं तो ये जो लोगों को बाहर ला रहे हैं और पूरा एजेंडा ये है, बयानिया ये है कि नहीं ये अमरीकी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत मुसल्लत की गई है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और लोग बाहर निकले, लेकिन अपने बयानात में उनके साबिक जो वज़रा थे वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे ताल्लुकात फ़ौज से ख़राब हो गए थे और अगर ना होते तो हम हुकूमत में होते और हमें दीवार से क्यों लगाया जा रहा है, जो लगा रहे हैं उनका नुकसान होगा। देखिए, अब तो ख़ुद फवाद चौधरी साहब और इस तरह के दीगर लोगों के बयानात से भी वाज़ेह हो रहा है कि उनका इशारा किस तरफ है। अब कोई अमरीकी तो यहाँ पे नहीं है जो इनको दीवार से लगा रहा हो, और इनको ये भी अंदाज़ा है कि केसेस तैयार है सब, और दीवार से लगाने से इनकी मुराद क्या है? इनकी मुराद ये है कि ये लाडले बने हुए थे 2011 से इस्टेब्लिशमेंट के, और पाकिस्तान में जो लाडला बन जाता है तो फिर वो कानून से बालातर हो जाता है। अब ये पार्टी फंडिंग केस ये तो 7-8 साल से चल रहा है, तो जाहिर बात है इनको इलेक्शन कमीशन से किसी ने रोकवाया था।
پھر آپ پاکستان کے اندر کوئی دوسرا لیڈر سول نافرمانی کا اعلان کرے، بجلی کے بل جلائے، پی ٹی وی پہ حملہ کرے، تو اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ لیکن چونکہ لاڈلے تھے تو اس لیے ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ہم میں سے کون واقف نہیں ہے کہ جہانگیر ترین ہو، علیم خان ہو، شاہ محمود قریشی ہو، اسد عمر ہو، شفقت محمود ہو، ان سب کو ڈنڈے کی زور پہ ان کی پارٹی میں شامل کروایا گیا۔ یہ ان کے لیے میڈیا کو مینیج کروایا گیا، ان کے لیے جوڈیشری کو مینیج کروایا گیا، اور اس لیے وہ دندناتے پھر رہے تھے۔ تو پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگ اور پھر عمران خان صاحب، یعنی جس طرح کل انہوں نے کہہ دیا نا کہ بھائی میرا تحفہ میری مرضی، تو یہ عمران خان صاحب واحد جس کو آئینی کور تو دیا گیا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ بھائی میں لاڈلا ہوں، میری سیاست میری مرضی، نہ قانون نہ آئین۔ اب وہ لاڈلا نہیں رہا۔ لاڈلا کیوں نہیں رہا؟ کہ ٹھیک ہے پالش تو وہ لگاتے رہے، چہرے بلوزم کے لیے نہ صرف پاکستان کے اندر پالش کرنے کے لیے لوگ کافی موجود تھے بوٹ کے، بلکہ بیرونی ملک سے بھی اچھے بھلے پالش ہی منگوائے گئے تھے۔ اچھا، لیکن ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ تھی کہ عمران خان شاید سیدھا سادہ انسان ہیں، ان کو لانے والوں کو یہ غلط فہمی تھی۔ اب ہم جیسے طالب علم سالوں سے ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کے بندو وہ میکیاویلی کا پیروکار ہے اور آپ میکیاویلی کو بھول جائیں گے۔ تو دوسری طرف سے وہی نواز شریف کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان قوتوں کے ساتھ چھیڑخانی شروع کر دی جنہوں نے ان کے لیے اپنے حصے کی بدنامی بول لی تھی، جنہوں نے ان کے لیے بہت سارے پارٹیوں کی دشمنی مول لی تھی، بلکہ ان کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈالتے رہے، ملک کو معاشی لحاظ سے بھی تباہ کیا، ڈپلومیٹیکلی بھی بار بار وہ ان کو رسوائی سے دوچار کرتے رہے۔ تو چنانچہ، اور یہ تو سب کو پتہ ہے نا، نہ پچھلا الیکشن کوئی الیکشن تھا، آر ٹی ایس کس نے فیل کروایا، سہیل وڑائی صاحب الیکشن پروسیس کے ماہر ہے، جس الیکشن سے آپ پولیٹیکل ایجنٹ یہ جو پولنگ ایجنٹوں کو باہر نکال دے، اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ پھر ان کے ساتھ جس طرح ایم کیو ایم کا اتحاد بالجبر کروایا گیا، چودھریوں کا اتحاد بالجبر کروایا گیا، تو آخر میں تنگ آ کر ان قوتوں نے ان کو جو بیساکیاں دی تھی اور ان کی حکومت کو بچانے کے لیے وہ مختلف اداروں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب ایک عمارت جن دیواروں پہ کڑی ہے، وہ دیواریں درمیان سے ہٹ جائے تو وہ دڑام سے گرے گی۔ اب عمارت گر گئی، لیکن ظاہری بات ہے کہ اتنی جرت تو نہیں ہے کہ وہ اصل بات کہہ سکے، تو انہوں نے یہ امریکی سازش کا فسانہ گڑ دیا۔ اب بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چین سے آئے ہوئے کیبل اگر کسی نے دیکھ لیے تو وہ اس سے 1000 گنا سخت ہوں گے، کیونکہ ہم جیسے طالب علموں کو بھی پتہ ہے کہ چینی قیادت نے بار بار ملٹری لیڈرشپ کو یہ کنوے کیا تھا کہ اس وزیر اعظم اور اس سیٹ اپ کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ اچھا، امریکہ کی مفادات کو کوئی ایک نقصان عمران خان نہیں بتا سکتے کہ وہ امریکہ کے مفادات کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، لیکن وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ لوریتات ویما انگورت واورا، کہ بیٹی آپ کو سنا رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، لیکن بہو سن لے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اصل میں ان کا وہ طریقہ تھا، بالکل ٹھیک۔ کیونکہ اتنی میں ذرا صاحب اس کو مزید تھوڑا سا ہم اس ایشو کو کھولتے ہیں، کیونکہ اور ایک اس سے الائٹ بھی بہت ہی، ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کلیئرلی وڑائچ صاحب یہ آتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ آتا ہے کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ بہت سے سوالات کے جواب انہوں نے دے بھی دیے جس کے حوالے سے ابہام تھا۔ عمران خان صاحب کا بیانیہ آج کیا انہوں نے خود کمزور کر رہی ہے ان کی اپنی جماعت، یا یہ بھی کوئی کیلکولیٹڈ قسم کی ایک موو ہے کہ اب ایسی باتیں فیلر بھیجا جائے کہ نہیں جی ہم تو اس لیے گئے ہیں کہ ہمارے فوج سے تعلقات خراب ہو گئے تھے، اور ہمیں دیوار سے لگانے والے بھی شاید ایسے لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ میں ہیں۔ کیا یہ بیانیہ بھی کیلکولیٹ کر کے آگے لایا جا رہا ہے یا یہ فری فال ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ فری فال ہے، لیکن دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مجھے بہت سارے حکومتی چینج دیکھنے کا اتفاق ہوا، بہت ساری حکومتوں کی تبدیلی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے
وہ سب سے کم نظر آیا. اگر کہیں تھا بھی تو ہمیں کم از کم نظر نہیں آیا. اور یہ سیاسی موو تھی نو کانفیڈنس کی، جس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو اتحادی تھے وہ توڑے گئے، ان سے سیاسی مذاکرات کیے گئے، اور کہیں بھی ہمیں یہ نہیں نظر آیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے انہوں نے کوئی رول ادا کیا ہو. اگر کہیں تھا بھی تو وہ نیوٹرل ہو گئے. جو پہلے صرف ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے انہوں نے سپورٹ نہیں کی. زیادہ سے زیادہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں نظر آیا کہ مخالفت کی ہو. بلکہ جو آخری مذاکرات ہوئے جس کا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے 3 آپشنز رکھی، اور ڈی جی پی ISPR کہتے ہیں کہ ان کو 3 آپشنز دیے گئے. تو تینوں آپشنز جو تھے یہ اپوزیشن کے سامنے جب رکھے گئے تو اپوزیشن نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اٹ واز اے پولیٹیکل موو، پیورلی پولیٹیکل موو، جس میں اگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کا زیادہ سے زیادہ رول کہہ سکتے ہیں تو وہ نیوٹرل کا تھا. انہوں نے نہ ادھر کو کوئی رول ادا کیا نہ ادھر کا رول ادا کیا. ہم ایک بھی بندے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو انہوں نے توڑا. سیاسی طور پہ لوگ ٹوٹے ہیں، اور یہ بڑا ثبوت ہے انٹیلیجنس. اور جنرل باجوہ کے آخری دن تک اچھے تعلقات رہے عمران خان سے. اب بھی DG ISPR نے کہا ہے کہ ان کے بہترین ٹرمز ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کو یہ گلہ ہے کہ فوج نے ان کو نکالا ہے تو پھر اس گلے کی تفصیل آنی چاہیے، پھر اس کا انہیں کیس بلڈ کرنا چاہیے، پھر انہیں بتانا چاہیے کہ کیسے انہوں نے نکالا. ہمیں تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پولیٹیکل موومنٹ تھی، اور اگر واقعی اس میں کوئی فوج کا رول تھا، اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا، کیا اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ نکلے ہیں، تو پھر اس کیس کو بلڈ کریں. پھر امریکی سازش کا افسانہ جو ہے اس کو کہیں دفنا دیں، اور اصلی جو بات ہے پھر اس پہ آئیں. بڑائی صاحب، آپ کے خیال میں کیا یہ جو سازش والا بیانیہ ہے، گراؤنڈ سویل تو ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے جلسوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، عمران خان صاحب ایک نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو لوگ فالو بھی کرتے ہیں، پھر وہ ایک اندھی تقلید والا بھی ایک فیکٹر آ جاتا ہے. لیکن کیا یہ شفٹ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب ہم دوسری طرف جائیں اور کہیں جی ہمیں کسی ادارے نے نکال دیا کیونکہ انہیں احساس ہے کہ یہ بیانیہ بک نہیں رہا، یا نہیں لوگوں کے اندر یہ بیانیہ بک رہا ہے سازش والا اور لوگ اسے بائے بھی کر رہے ہیں ریگارڈلیس کہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چاہے نام لیے ہیں یا نہیں نام لیے، لیکن یہ کہنا یہی چاہتے ہیں جو آج چودھری فواد نے کہا ہے، جو چودھری فواد کے نے آج بیان دیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی PTI کا بیانیہ ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کر رہے. اس کا اظہار وہ سازش کے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے منہ سے یہ نکلے گا، سارے یہی اظہار کریں گے کہ جناب ہمیں نکالا ہے اور ہمیں اداروں نے نکالا ہے. ٹھیک، ایک بریک کا وقت ہے جی، وہاں پر بریک سے واپس آتے ہیں. کچھ موجودہ حکومت جو کہ اب جس کی کمپوزیشن ہوئی ہے، کابینہ کے اوپر بھی اعتراض ہو رہے ہیں، فنکشننگ کے اوپر بھی اعتراض ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اب تک حلف نہ لینے کے حوالے سے بھی بہت سی خبریں، بہت سی سٹوریز ہیں. اپنے تمام معزز مہمانوں سے اس حوالے سے پوچھیں گے. ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. نئی حکومت اس کی تشکیل ہو گئی، کابینہ بن گئی، لیکن کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے اوپر جواب آنا ضروری ہے. کسی کا پرنسپل ٹھیک تو کسی کا سیاسی انٹرسٹ انوالو ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فلانا کیبنٹ میں آ جائے گا تب میں حلف لوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب لندن تشریف لے گئے، اور وہ کون سے معاملات ہیں جن کے اوپر وہ میاں نواز شریف صاحب سے بات کریں گے، اور شہباز شریف صاحب اس حوالے سے ان کو ڈیلیور نہیں کر سکتے. لیکن کچھ اپارٹمنٹس یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے حوالے سے آلریڈی سوال ہونا شروع ہو گیا ہے. ایک وہ بیانیہ جو تحریک انصاف بنا رہی ہے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جن کی اہمیت ہے. جیسے طارق فاطمی صاحب ہیں، ان کو دوبارہ اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا ہے پرائم منسٹر کا، اور طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے ڈان لیکس کے اندر باقاعدہ طور پر جب اس کی رپورٹ سامنے آئی ان کو عہدے سے علیحدہ کیا گیا. سہیل بڑائچ صاحب، یہ آپٹکس اچھے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک پرابلم رہا ہے کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ ایک شاپنگ سپری پہ جاتے ہیں، اور وہ سپری یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مسائل خریدنے ہیں. تو ایک نیا مسئلہ اپنے لیے پاکستان مسلم لیگ نون آلریڈی بنانا شروع کر رہی ہے، یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ طارق فاطمی صاحب والا ایپیسوڈ بہت پرانا ہے، اب فرق نہیں پڑتا؟ میرا خیال ہے کوئی اچھے جو انڈیکیشنز ہیں وہ نہیں آ رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ پارٹیوں میں وہ سنجیدگی اور وہ بردباری نہیں ہے جو کہ ایک کولیشن چلانے کے لیے ہوتی ہے. کیبنٹ کی فارمیشن کے اوپر شدید اختلافات ہیں. آپ کو پتہ ہے ہیومن رائٹس کی منسٹری پہ اختلاف ہے، پیپلز پارٹی وہ نہیں لینا چاہتی. پہلے لا منسٹری پہ اختلاف رہا،
کہ لا منسٹری پیپلز پارٹی لینا چاہتی تھی، پھر نون کو مل گئی. اسی طرح طارق فاطمی صاحب والی منسٹری ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح نو کانفیڈنس کے درمیان زمانے میں اتحاد نظر آتا تھا اور جس طرح زرداری صاحب کی گرفت نظر آتی تھی، وہ گرفت اب نہیں ہے. اب ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا طاقت کا جو ترازو ہے وہ تھوڑا سا شہباز شریف کی طرف چلا گیا ہے، اور پیپلز پارٹی کو بہت سارے اعتراضات ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا جس کے وہ مستحق ہے. حالانکہ جو پاور شیئرنگ فارمولا بنایا گیا ہے وہ کمیٹی میں بنایا گیا تھا، اور اس کمیٹی میں یہ طے ہوا تھا کہ کون کون سی وزارتیں کس کس کو ملیں گی. لیکن بعد میں پیپلز پارٹی نے اس پہ اعتراض کر دیا اور ابھی تک اعتراض جاری ہے. اور بلاول بھٹو جو ہے انہوں نے بھی انہی اعتراضات کی وجہ سے جو ہے وہ حلف جو ہے وہ نہیں اٹھایا. توقع یہ کرنی چاہیے کہ یہ فی الحال جو یوفوریا ہے اس کے تحت یہ اپنے اختلافات مٹا لیں گے اور حکومت کو چلانے کی کوشش کریں گے. لیکن مجھے ان کا فیوچر کوئی اتنا برائٹ نظر نہیں آتا. اتنی کولیشن پارٹنرز ہیں اور ان کے درمیان اختلافات ہیں کہ اس حکومت کا چلانا شہباز شریف صاحب کی تمام تر سنجیدہ کوششوں کے باوجود انتہائی مشکل کام ہوگا. یہ بات درست ہے وڑائچ صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب اور صدر پاکستان کے عہدے بھی لینا چاہتی ہے اور ان کا انٹرسٹ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل ہے، لیکن گورنر پنجاب کا طے ہو چکا ہے کہ وہ نون کے پاس جائے گی، اور جو چیئرمین سینٹ ہے اور اسپیکر جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے پاس جائے گی. ٹھیک. کلاسر صاحب یہ ذرا اس حوالے سے تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. یہ طارق فاطمی صاحب کا میں نے ذکر کیا، بھی وڑائچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کچھ باتیں پرابلم شدید ہیں، مسائل ہیں. یہ طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح کر دیجئے، بہت زیادہ کلوز ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، اور یہ شہباز شریف صاحب لیڈ کولیشن ہے، وہ پرائم منسٹر ہیں، اور شہباز شریف صاحب بڑے کیئرفل ہیں. یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، صافی صاحب جانتے ہیں، وڑائچ صاحب جانتے ہیں. وہ بڑے کیئرفل ہیں کہ یار میں نے انٹیگنائز نہیں کرنا، خاص طور پر پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. یہ اپوائنٹمنٹ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے آپٹکس اچھے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈن ڈیل ہے، پرانی ہو چکی ہے، اب اٹس اے نیو بگننگ. میرا نہیں خیال کہ طارق فاطمی صاحب کو لے کر کوئی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے پرانے کوئی ان کے دل میں بات ہوگی، کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہوئی تھی ڈان لیکس میں، اس وقت آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف جو تھے وہ جنرل رحیل تھے. جنرل باجوہ نے تو آ کے باقاعدہ وہ چیزوں کو سیٹل کیا تھا، اور جو دونوں کے درمیان ٹگ آف وار تھی وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں یا اس میں ایک آپ کہہ جی ایچ کیو میں، انہوں نے اس کو سیٹل کیا، جس پہ ان پہ تنقید بھی آئی تھی. انہوں نے خود بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کیا کہ میں نے چیزیں جو ہے نا ان کو فار گیٹ اور فار گیو کر دیا. سو مجھے نہیں لگتا کہ طارق فاطمی صاحب جو ہیں کوئی تھریٹ ہوں گے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو لے کر بیٹھ جائے گا. ڈونٹ سی اینی کوئی اس میں مجھے پرابلم تو نہیں لگ رہا. نمبر 1. نمبر 2 جو ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی سہیل وڑائی صاحب نے، اس کو لے کر آگے چلتے ہیں. اب میرے تھوڑی سی حیرانی کی بات ہے کہ اگر آپ لوگ 11 لوگ یا 12 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو ہٹانے، ضد تھی آپ کی. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ضد تھی، آپ نے ضد پوری کر لی ہے تو دوبارہ صاحب نے تلواریں چاقو جو ہیں انہوں نے نکال لی ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ دیں. آپ نے اگر حصہ لینا تھا پاور میں آ کے شیئرنگ میں، 6 مہینے کی بات ہے نا یا 8 مہینے کی بات ہے، میرے لیے بڑی انتہائی سرپرائزنگ سی چیز ہے کہ وزارتوں پہ لڑا جا رہا ہے، وہاں پہ عہدوں پہ لڑا جا رہا ہے، آپس میں وہاں پہ چاقو چھریاں وہ نکال کر بیٹھے ہوئے. اگر آپ لوگوں میں اتنے اختلافات تھے، آپ لوگوں کے اتنے پرابلم تھے اور پاور ہنگری تھے کہ آپ کو بالکل 6 مہینے انتظار نہیں کر پا رہے تھے، آپ نیا الیکشن کرواتے، ایک اس میں پیپلز پارٹی جیت جائے، نواز لیگ جیت جائے، مولانا صاحب جیت جائیں، یا اس کے بعد عمران خان صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نیا الیکشن کروا لیں. سو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے، یہ بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے سیزن لوگ ہیں، 3 4 دفعہ انہوں نے حکومتیں انہوں نے چلائی ہوئی ہیں. سو میرے لیے تھوڑی سی ایک حیران کن بات ہے کہ منسٹریز پہ بیٹھ کے لڑا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف جس طرح کی وہاں پہ سامنے چیزیں آنا شروع ہو گئی. اور انہوں نے ٹھیک ہے سہیل وڑائی صاحب نے کہ لگتا ہے زرداری صاحب جو ہے نا ان کا استعمال جتنا تھا، یا زرداری صاحب نے نواز لیگ کو استعمال کرنا تھا ان کو عمران خان صاحب کو ہٹانے کے لیے، انہوں نے ضد پوری کر لی. اب کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس ساری چیزیں آ گئی، انہیں یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی 6 مہینے کم از کم ان کو خلاف تو کوئی طریقے عدم اعتماد نہیں آ سکتی انلیس ان کو پریزیڈنٹ اگر نہ کہے تو وہ اپنے آپ کو سیف سمجھتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے آپ نے وزیر اعظم بنانا تھا بنا دے، اب فیصلے جو ہیں میری مرضی کے ہوں گے. یہ بڑے میچور لوگ تھے. چاہیے تھا زرداری صاحب جو ہیں، مولانا صاحب جو ہیں، یا شہباز شریف صاحب، اگر یہ تینوں بیٹھ کے یہ 8-10 وزارتیں بھی تقسیم نہیں کر سکتے اور خود کو خوش نہیں کر سکتے، پھر تو ملک کا اللہ حافظ ہے جو اگلے انہوں نے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے کرنا ہے. آپ لوگ جو ہیں بڑے بگ کاز کے لیے، آپ تو یہ بتا رہے تھے قوم اور ملک کو ہم بڑے بگ کاز کے لیے آ رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کو نہ ہٹایا گیا تو ملک تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، فیئر انف.
اور آپ کے ساتھ بڑی تعداد میں لوگ مل گئے آپ کی بات سن کے کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور بقول ان کے امریکہ بھی آپ کے ساتھ مل گیا، اسٹیبلشمنٹ میں مل گئے، میڈیا سارے مل گئے. آپ پتہ یہ چلا ہے کہ ایک ہانڈی آپ نے پکائی ہے، شب دیگ پکی ہے، اور شب دیگ میں سے بیٹھ کے اپنے حصے کا کھانا نہیں کھا سکتے آپ، اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ ایک بڑا شو کیا. سو یہ ان کی امیچورٹی شو کرتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی پولیٹیشین جو ہو، کوئی بھی ہو، یہ پاور میں صرف انہوں نے آ کے عہدے لینے ہیں. ان کے پاس کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، کوئی فلسفی نہیں ہے. ایک ہی آئیڈیالوجی ہے کہ مجھے کیا ملے گا. یہ جو دیگ پک رہی ہے پاور کی، اس کے اندر جو بھی حلوہ پک رہا ہے، خرائط پک رہی ہے، میرا اس میں حصہ کیا ہے؟ میرا حصہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد سارے بھاڑ میں جائیں. سو اٹس اے ویری اگین سیڈ، اس کو کہتے ہیں نا اسٹیٹ آف افیئر. اتنے بڑے نام، اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے سیاستدان، وہ بیٹھ کے آپس میں 8-10 وزارتیں یہ ان سے نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے، اور وہ باقی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. عمران خان کا نیریٹو لاسٹلی جی اور جو عمران خان کا نیریٹو جو ہے وہ سٹرانگ ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ پاور ہنگری ہیں سارے، ان سے چل بھی نہیں پا رہی، حکومت نہیں چل پا رہی، وزارت نہیں چل پا رہی، پھر 6 مہینے انتظار کر لیتے یار، نیا الیکشن کروا لیتے آپ لوگ. ٹھیک ہے. ٹوئرڈ دی اینڈ صافی صاحب، ایک تو جب ڈان لیکس کے حوالے سے وہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا تو اس وقت جنرل باجوہ آ چکے تھے. اپریل 2017 کی بات ہے. شروع جنرل راحیل شریف صاحب کے وقت میں ہوا تھا، پھر جنرل باجوہ آئے اور آپ کو یاد ہے وہ پھر ٹویٹ ہو گئی اور پھر بڑا اس پہ شور مچ گیا، سب کچھ ہو گیا. تو یہ بات کیونکہ تحریک انصاف تو اسے پروموٹ کری کہ دیکھیں جی ایک ایسے شخص کو دوبارہ لایا گیا ہے حکومت کے اندر جو ڈان لیکس کے نتیجے میں جن کو نکالا گیا تھا. سو اگین سر، گڈ آپٹکس یا نہیں؟ آپ بھی کلاسر صاحب سے اگری کریں گے کہ نہیں فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک پاس ٹرانزیکشن ہے. دوسرا یہ کہ بلاول صاحب آپ کی خبر کیا ہے، کیا لینے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے جو کہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم انہیں پرووائڈ نہیں کر سک رہے؟ دیکھیے ڈان لیکس جو تھا وہ ڈرامہ تھا، اس پہ جتنے لوگوں کو بھی شہید بنایا گیا وہ ناجائز تھا. اس وقت بھی میرا یہ موقف تھا، آج بھی یہ میرا موقف ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ بہرحال اس ڈرامے کو اسی طرح حقیقت میں بدل دیا گیا تھا اس وقت جس طرح ابھی عمران خان صاحب امریکی سازش کے ایک مفروضے اور ڈرامے کو سازش حقیقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اور ایک انسٹیٹیوشن نے غلط طور پر لیکن اس کو آپٹ کیا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ فاطمی صاحب کو لانا بہرحال ان کی صفوں میں اس سے ایک بے چینی ضرور پھیلے گی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، فاطمی صاحب ہمارے قابل احترام ہیں، لیکن ان کی ہم یعنی سفارتکاری کے سکل جس دور کے وہ تھے اور آج جو دور ہے، اس میں اس طرح کے لوگوں کی ضرورت سے کو سمجھنے سے تو ہم قاصر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے کیا دکان بنا لی جب آپ نے فارن منسٹری دے دی، ادھر بلاول جیسا پارٹی چیئرمین بیٹا ہوگا، پھر حیدر ربانی گھر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی ون آف دا کمپیٹنٹ اور میرٹ اترنے والی فارن منسٹر ہے. تو اس کے بعد پھر یہ فاطمی صاحب کا پخ لگانے کی کیا ضرورت تھی بیچ میں؟ تو یہ اچھا پھر یہ فاطمی صاحب کی خدمات سے بھی ہم ناواقف ہیں. مثلا پچھلے 3-4 سالوں میں جب مسلم لیگ نون ان سب کچھ سے گزر رہی تھی تو یہ فاطمی صاحب کسی کو نظر آئے تھے؟ تو ایک مجھے اس کی میرٹ اور سر ذرا وقت کم ہے، بلاول صاحب کا بتا دیجئے وہ کیا کرنے گئے میاں صاحب کے پاس؟ بلاول صاحب دیکھیں جب شروع میں کلاسرا صاحب نے جو بات کی یہ بہت افسوسناک چیز ہے. دیکھیں پچھلے اور موجودہ سیٹ اپ میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک یہ حقیقت ان لیڈروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر پچھلی اسمبلی سلیکٹڈ تھی، اور میں آج بھی میرا ایمان ہے کہ وہ سلیکٹڈ تھی، تو یہ نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کے بدل جانے سے وہ الیکٹڈ ہو گئی. اس کی حیثیت آج بھی وہی ہے. یہ تو ان کو چاہیے تھا کہ جلد از جلد ملک کو ٹریک پہ لائے، انتخابی اصلاحات کرے اور ملک میں حقیقی انتخابات کا راستہ ہموار کرے، نہ کہ پچھلی کی طرح سلیکشن ہو. لیکن یہاں آنے کے بعد مثلا جس طرح پی ٹی آئی میں بھی دیکھیں، پی ٹی آئی بھی پیپلز پارٹی، قاف لیگ، یہ زین بھگٹی فلاں ان سب کا ملغوبہ تھا، اور یہ ان سب کا ملغوبہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بڑے بڑے نام جس طرح چھوٹے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں عہدوں کے لحاظ سے اور اپنے حصے اور بندر بانٹ کے لحاظ سے، وہ نہایت تشویشناک ہے. اب بلاول صاحب نہ تو اتحادیوں کا حق لینے کے لیے گئے ہیں، بلاول صاحب اور زرداری صاحب نے اتحادیوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی. وہ خود مدعی بنے اپنی طرف سے، اے این پی کے اور باپ کے اور باقی سب کے، لیکن نہ اے این پی کو جائز حصہ دلوا دیا،
نہ باپ کو جائز حصہ دلوا دیا، نہ اختر مینگل صاحب کو جائز حصہ دلوا دیا، اور ابھی بھی یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ وہ محسن داوڑ یا کسی اور کے مسئلے پہ ادھر گئے ہیں۔ ابھی وہ مزید ہتھیانے کے لیے، جس میں پنجاب کی گورنرشپ ہے، پنجاب میں وزارتیں ہیں اور طرح کی چیز، وہ اس کے لیے ادھر گئے ہیں۔ اور ایک یہ جو لاڈلے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا، بھائی تم کوئی دوسروں سے سپیریئر ہو جب ادھر بالکل ٹھیک ہے میرے پاس سر وقت ختم ہو گیا۔ میں جناب رؤف کلاسر صاحب کا، سہیل وڑائچ صاحب کا اور سلیم خان صافی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار ہے جی۔ ایک قانونی مسئلہ، ایک آئینی بحران ہے اس وقت پنجاب کے اندر۔ چیف منسٹر کا الیکشن ہو گیا لیکن عہدے کا حلف نہیں لے رہے گورنر پنجاب کی ریموول کے لیے ایڈوائس جا چکی ہے پریزیڈنٹ کو۔ پریزیڈنٹ صاحب بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ کہا جا رہا ہے غیر آئینی ہے، اس کے حوالے سے بھی بحران ہے اور 63A کے حوالے سے ریفرنس بھی موجود ہے۔ یہ تمام باتیں ہم اپنے قانونی ماہرین کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ بحران کسی کیفیت ضرور موجود ہے۔ ایک آئینی بحران یقینی طور پر ہے۔ گورنر پنجاب کی ریموول کے لیے پرائم منسٹر نے ایڈوائس دے دی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، لیکن یہ ایڈوائس ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی اور صدر کی جانب سے گورنر پنجاب کو عہدے پر کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ چیف منسٹر الیکٹ حمزہ شہباز شریف کا اوتھ پنجاب کے گورنر ابھی تک نہیں لے رہے، اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کس قسم کا آئینی بحران پیدا ہوا ہے؟ کیا گورنر پنجاب کے پاس کوئی ایسا اختیار ہے جس کے تحت وہ یہ ڈیلے کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا لیگل ایشو ہے۔ اور ایک یہ، اور سب سے اہم ایشو انفیکٹ اس وقت یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے وہ منحرف ارکان جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کے الیکشن کے اندر ان کو ووٹ ڈالا، یعنی پی ٹی آئی کے منحرف ارکان، ان کے حوالے سے ریفرنس 63A کے تحت آلریڈی بھجوا دیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس پہ قانونی پوزیشن کیا بنتی ہے، آئینی پوزیشن کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں۔ سلمان اکرم ناظر صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہیں، قانون اور آئین کے اوپر اپنی گرفت رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ رائے صاحب۔ سر سب سے پہلے ایک تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر نے ایڈوائس دی ہے اس میں استحقاق پریزیڈنٹ کا ہے، اور جو ریموول ہے گورنر کی، اس کے حوالے سے پرائم منسٹر کے پاس استحقاق نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ تو اس کی یہ تشریح کر رہے ہیں، کچھ قانونی ماہرین کے لیے لکھا ہوا ہے آرٹیکل 101 میں کہ جو گورنر ہے وہ اس وقت تک عہدے پہ رہ سکتا ہے جب تک پلیجر آف دا پریزیڈنٹ ہے۔ ذرا اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے، یہ تشریح درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیں، گورنر صاحب کو عمل کرنا ہے جو ایڈوائس ان کو وزیر اعظم صاحب یا کابینہ کی طرف سے ملے، لیکن اس میں گنجائش صرف اتنی آئین نے رکھی ہے کہ وہ پہلے 15 دن غور کر سکتے ہیں اس مشورے پر یا اس ایڈوائس پر، اس کے بعد وہ ان کو واپس بھیج سکتے ہیں کہ اس مشورے پر نظر ثانی کی جائے۔ اس کے بعد جب ان کو دوبارہ وہی مشورہ ملتا ہے یا نظر ثانی شدہ مشورہ ملتا ہے تو 10 دن مزید لگا سکتے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا یہ کوئی 25 یا 26 دن کا جو ہے وہ تاخیر تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن بالآخر ان کو جو مشورہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آئین بہت واضح ہے اس حوالے سے۔ لہٰذا اگر ان کو یہ مشورہ ملا ہے کہ گورنر صاحب کو ہٹا دیا جائے تو انہیں اس مشورے پر عمل کرنا ہے، تاہم وہ 15 اور پھر اس کے بعد 10 دن کی تاخیر جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک اور امپورٹنٹ ایشو ہے سلمان اکرم ناظر صاحب، یہ تو آپ نے بتا دیا کہ صدر پابند ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے، آئین میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ریموول آف دا گورنر جو ہے اس حوالے سے اتنا ہی بس ان کے پاس گنجائش ہے 15 دن کی اور پھر 10 دن کی جو آپ نے فرمائی۔ ایک اور بحران پنجاب کے اندر موجود ہے، اور ایک تو ایسا ہے جس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے اوپینین بھی دیا ہے گورنر پنجاب کو، وہ ایک استعفیٰ تھا جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے لکھا اور انہوں نے ایڈریس کر دیا ٹو دا پرائم منسٹر۔ انفیکٹ قانون یا آئین کے مطابق وہ گورنر کو ایڈریس ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل سا ایک غلطی ہے، لیکن اس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو سارا پروسیجر ہی غلط ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ شاید یہ بھی اس کو توجیہ دے رہے کہ نہیں جی یہ تو پھر کام ہی خراب ہو گیا، اس طرح تو پھر سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ واپس اپنی کرسی پہ آ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ استعفیٰ صحیح طرح سے دیا ہی نہیں اور جو ریلیونٹ اتھارٹی تھی اس کو بھجوایا ہی نہیں۔ دیکھیں، یہاں ایک پیچیدگی ضرور پیدا ہو گئی ہے، لیکن یہاں 2 اصول ہیں ہمارے قانون کے جو میں سمجھتا ہوں کار فرما ہوں گے۔ جو استعفیٰ عثمان بزدار صاحب نے دیا، اگر وہ وزیر اعظم کو مخاطب تھا تو اس کے باوجود وہ گورنر صاحب کے پاس آیا، گورنر صاحب نے اس کو اس طرح ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ انہی کو مخاطب ہو۔ ہمارے سامنے استعفے کی کاپی نہیں ہے، متن نہیں ہے، شاید ان کو کاپی کیا گیا ہو۔
اگر وہ ان کو کاپی کیا گیا تھا اور گورنر صاحب نے یہ تصور کیا کہ یہ استعفیٰ مجھے ہی مخاطب ہے اور اس کو انہوں نے اس بنیاد پر قبول کر لیا، تو ایک ہمارا اصول ہے جس کو ہم سبسٹینشل کمپلائنس کا اصول کہتے ہیں کہ یہ استعفیٰ اگرچہ اس میں کچھ خامی تھی لیکن یہ مجموعی طور پر اس قابل تھا کہ اس کو قبول کیا جائے، اور گورنر صاحب نے اسی لیے اس کو قبول کر لیا۔ استعفیٰ قبول کرنے کے بعد انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بطور مستعفی وزیر اعلیٰ کام جاری کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی ایک آئینی طاقت ہے جو ان کو حاصل ہے، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے وہ ان کے مستعفی ہونے کو قبول کرتے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد دونوں فریقین جو وزارت اعلیٰ کے امیدوار تھے انہوں نے بھی استعفے کو مانا کہ عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ہو گیا ہے، لہٰذا فریقین نے اپنے کاغذات جمع کرائے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے۔ ایک تنازع ہوا، معاملہ ہائی کورٹ میں گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ عثمان بزدار صاحب کا تو استعفیٰ ہی نہیں ہوا۔ ہائی کورٹ کے سامنے بھی موقف یہی رہا کہ استعفیٰ ہو گیا ہے اور اب الیکشن ہونا ہے، سوال صرف یہ تھا کہ اجلاس کی صدارت کون کرے گا۔ وہ ہائی کورٹ کے حکم کے تحت ڈپٹی اسپیکر صاحب نے صدارت کی، الیکشن ہو گیا، انہوں نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ حمزہ شہباز صاحب کامیاب ہو گئے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ اور دوسرا جو اصول ہمارا ہے پاسٹ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشن کا، وہ کار فرما ہوگا۔ سو سبسٹینشل کمپلائنس کے جو قانون یا آئین کی منشا تھی اس پر اس حد تک عمل ہو گیا کہ اگر کوئی معمولی سکم ہے بھی تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد معاملات اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ ایک پاسٹ اینڈ کلوزڈ یعنی کہ ایک ماضی کا معاملہ یہ بن گیا ہے، اس کو نئے سرے سے ادھیڑا نہیں جا سکتا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں جو بات ہو گئی وہ اب ہو گئی، لیکن اب ایک معاملہ مزید ہے، وہ آرٹیکل 63A کی تشریح کا ہے جو اس وقت معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے۔ وہاں جو فیصلہ ہوگا، اگر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ منحرف اراکین پی ٹی آئی کے ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے تو پھر اس کا جو بھی اثر ہوگا الیکشن پر وہ بہرحال ہوگا۔ ٹھیک، سلمان صاحب یہ فرمائیے گا کہ گورنر پنجاب ڈیلے کر رہے ہیں ابھی تک ایز وی اسپیک اوتھ چیف منسٹر الیکٹ کا، آئینی طور پر کیا گورنر پنجاب کے پاس کوئی گنجائش ہے جس کے تحت وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے فلانے سیکرٹری اسمبلی سے رپورٹ منگا لی، وہاں پر تو مار کٹائی ہو گئی تھی، وہاں پر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو گئی تھی، پولیس آ گئی تھی، جو ایک کنٹینڈر تھے پرویز الہی صاحب وہ زخمی ہو گئے تھے، کوئی گنجائش نکال سکتے ہیں گورنر صاحب یا پابند ہیں کہ عہدے کا حلف انہوں نے لینا ہے؟ جی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے ان کے پاس۔ دیکھیے وہ کوئی عدالت نہیں ہے، اگر کسی کو الیکشن کے حوالے سے کوئی شکایت ہے تو وہ عدالت میں جائے۔ گورنر صاحب نے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب کا سرٹیفکیٹ ان کو موصول ہوا ہوگا کہ الیکشن ہو گیا اور فلاں صاحب الیکٹ ہو گئے، اس پر انہوں نے عمل کرنا ہے، اور ان کا ایک آئینی فریضہ ہے کہ وہ اوتھ لیں، حلف لیں، وہ اس فریضے سے فرار نہیں اختیار کر سکتے۔ ٹورڈز دی اینڈ یہ ابھی 63A کے حوالے سے ذرا مزید تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، یہ جو منحرف ارکان ایسے ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز صاحب کے لیے ووٹ کیا، نیشنل اسمبلی میں تو یہ نوبت نہیں آئی کہ کوئی منحرف رکن ووٹ کرتا شہباز شریف صاحب کے لیے، لیکن یہاں پنجاب میں ہوا ہے، ریفرنسز سلمان اکرم راجہ صاحب بھجوا دیے گئے ہیں، ابھی تک کی پوزیشن یہ ہے ووٹ کاؤنٹ ہو گئے، ہینس وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن عام صورتحال میں 63A کے تحت ونس کوئی رکن ووٹ کاسٹ کر دیتا ہے اور ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی اگر وہ ڈی سیٹ ہوتا ہے تو وہ ووٹ تو رہے گا یا اس کے اوپر کوئی اثر پڑ جائے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو ہمارا یہی خیال ہے اور یہی تشریح ہے آئین کی جو بالعموم مانی جا رہی ہے کہ ووٹ جو ڈل گیا وہ اس کا شمار بھی ہوگا اور اس کا اثر ہوگا، لیکن اگر اس سے برعکس کوئی فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا تو ظاہر ہے پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے کے جو اثرات ہیں وہ اس الیکشن پہ بھی ان کا اثر جو ہے وہ ہوگا۔ تو اب ہمیں انتظار کرنا ہے کہ جو ریفرنس ہے اس میں 63A کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ ابھی تک تو یہی تاثر ہے کہ 63A نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ کی ثوابدید پر اپنے عہدے سے یا اپنی نشست سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن نااہلی یا یہ کہ ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا، اس حوالے سے ابھی تک تو کوئی بات سامنے نہیں آئی تھی، اس لیے ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود، اہم قانونی اور آئینی معاملات ہیں جن کے اوپر انہوں نے ہماری رہنمائی کی،
اور ایک تاثر جو قائم کیا گیا تھا خاص طور پر گورنر پنجاب کی ریموول کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ صدر پاکستان کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. اختیار یہی ہے کہ پہلے 15 دن یا پھر مزید 10 دن اس ایڈوائس کو روک سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی وزیراعظم کی ایڈوائس قبول کرنی پڑے گی. اور ایک تشریح جو کہ کی جا رہی ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پلیجر کے اوپر گورنر سرو کرتے رہیں گے جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان یعنی صدر پاکستان چاہیں گے، یہ تشریح بھی غلط ہے اور گمراہ کن ہے. مزید معاملات جو ہم نے ان کے سامنے رکھے اس پہ بھی انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.